बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। दर्स मसनवी की आज की हमारी ये 27वीं नशिस्त है। गुज़िश्ता की नशिस्त में हमने जिस मौजू पर मसनवी रोकी थी उसमें दुई के मौजू पर, जुदाई के मौजू पर गुफ्तगू हुई थी। मौलाना रूम ने समझाया था कि बाज़ चीज़ें बज़ाहिर दो नज़र आती हैं लेकिन हकीकत में वो एक होती हैं। उनके दरमियान अगर फ़र्क किया जाए तो हकीकत इंसान के दिल पर खुलती नहीं है। गोया कि वो इंसान उस जुदाई के फ़र्क की वजह से या दुई के समझने की वजह से बहुत सारी हकीकतों और बहुत सारे राज़ों से महरूम हो जाता है। और आपने मिसाल देते हुए समझाई थी कि ज़ाहिर में दो नज़र आती हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती असल में एक हैं। जैसे कि आपने मिसाल दी थी कि इंसान की आँखें है तो इंसान की दो आँखें लेकिन उसकी नज़र एक ही है। अगर इंसान को एक आँख है और एक चीज़ उसको एक दिखाई देती है तो दो आँख लगने के बाद भी उसको वो चीज़ एक ही दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि एक आँख थी एक दिखाई दे रही थी, दो आँखें हो जाएं तो दो दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि नज़र एक ही है, आँखें दो हुआ तो क्या हुआ। तो आँखों की रोशनी में फ़र्क नहीं किया जा सकता भले ही आँखें दो हों। इस मौजू पर गुज़िश्ता का बयान रुका था। इसके बाद आप एक बहुत अहम चीज़ यहाँ पर समझा रहे हैं। चूँकि दुई और जुदाई की बात निकली है तो आप कुरान मजीद की आयत के हवाले से जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिही, रसूलों के दरमियान हम किसी में तफ़रीक़ नहीं करते। सारे रसूल जब आए तो यूँ तो बहुत सारे रसूल आए लेकिन उनका पैगाम, उनका मकसद, उनका मैसेज एक ही था। अलग अलग मैसेज नहीं था किसी का। तरीक़े ज़रूर जुदा जुदा होंगे लेकिन मकसद एक ही था। तो इनके दरमियान फ़र्क नहीं किया जा सकता। अब आगे जो आप इसको और वजाहत के साथ समझा रहे हैं, दह चराग अर हाजिरारी दर मकान हर यके बाशत बसूरत गैर। अगर तू 10 चराग एक जगह पर ले आए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक 10 चराग रख दे, तो नज़र अगर चराग पर डाली जाए तो 10 चराग हैं। एक चराग से दूसरा चराग जुदा है। हर यके बाशत बसूरत गैर। यहाँ सूरत में देखा जाए तो एक चराग दूसरे चराग से अलग है, गैर है। फ़र्क नतवा करद नूरे हर यके चूँ बेनूर अशरुए आरी बेश के। हर एक के नूर में फ़र्क नहीं किया जा सकता। जब तक तुम्हारी नज़र चराग की जानिब है तुमको 10 चराग नज़र आएंगे, लेकिन जब चराग से तुम्हारी नज़र हटकर उसके नूर पर, उसकी रोशनी पर चली जाए तो अब आप इस रोशनी में फ़र्क नहीं कर सकते कि कौन सी रोशनी कौन से चराग की है। चूँ बेनूर शुरुए आरी बेश के, जब तू उसके नूर की तरफ रुख करेगा, जब तू उसकी रोशनी को देखेगा तो अब चिरागों की रोशनी में तू फ़र्क नहीं कर सकेगा। उतलुबिल माना मिनल फ़ुरक़ान वक़ुल ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहादिर रुसुल। अब यहाँ पर वो बात बयान करती है, इसका मतलब क्या है, इसकी हकीकत क्या है, ये कुरान में तलाश करो, कुरान से पूछो उसके माना क्या है। कि जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहादिर रुसुल, असल में वो आयत है ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिही, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत शेरी के तहत मौलाना रूम ने उसमें थोड़ी सी तब्दीली की। ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहादिर रुसुल मतलब मफ़हूम वही है, अंदाज़ अलग बयान किया है। गर तो सद सेबो सदाबी बिशमरी सद नुमायत यकशवत चूँ बिफशरी। अगर तू 100 सेब लेगा, एप्पल्स, अगर 100 सेब लेगा, अगर 100 क्विंसेस लेंगे और 100 एप्पल्स लेंगे, सद नुमायत यकशवत चूँ बिफशरी, तो नज़र तो 100 आएंगे लेकिन जब तुम उसको निचोड़ोगे, अगर सबका जूस निकालोगे और सबका जूस अगर मिला दोगे तो उसके बाद फिर तुमको समझ में नहीं आएगा कि कौन से सेब का कौन सा जूस है। ये समझा रहे हैं। दरमानी किस्मत व आदाद नीस्त, दरमानी तज्ज़िया व अफराद नीस्त।
تو ایک چیز ہوتی ہے معنی اور ایک چیز ہوتی ہے لفظ. جیسے زبان میں بھی آپ دیکھیں گے ایک ورڈ ہوتا ہے، اس کے ایک میننگ ہوتے ہیں. تو ورڈ تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کیا ورڈ ہے، لیکن جو اس کے میننگ ہوتے ہیں وہ ورڈ کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی کبھار ایک ہی ورڈ ہوتا ہے، اس کے مختلف استعمال کی وجہ سے اس کے مختلف معنی ہو جاتے ہیں. سینٹنسز میں آپ جس ورڈ کو جیسا یوز کریں گے، جو لفظ جیسا آپ جملے میں استعمال کریں گے، وہ ویسے معنی دے گا. ایسے ہزاروں الفاظ آپ کو ملتے ہیں زبان میں. تو ایک لفظ اس کا ظاہر ہوتا ہے جس کو لفظ کہتے ہیں، ایک اس کا باطن ہوتا ہے جس کو معنی کہتے ہیں، میننگ. تو یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جو معنی ہیں لفظ میں، تو جو ظاہر ہے اس کے اندر تفریق ہو سکتی ہے، فرق ہو سکتا ہے، لیکن جو معنی ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہو سکتا. تو معنوں میں تقسیم اور عدد نہیں ہے، اور معنوں میں تجزیہ جو ہے ہمارے پاس تجزیہ انالیسس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اردو میں، لیکن تجزیہ یا جز سے ہے. تجزیہ کا مطلب ہے پارٹیشنز اور انڈیویجولز معنی میں نہیں ہوتے. ظاہری صورت میں انڈیویجولیٹی چلتی ہے، لیکن معنی میں یہ نہیں چلتی. اتحاد یار با یاراں خوشست، پائے معنی گیر صورت سرکشست. یار کا اتحاد یاروں سے بہتر ہوتا ہے، دوستوں کا اتحاد دوستوں سے بہتر ہوتا ہے. جو دوست ہوتا ہے دوستوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا. محبوب اور محب میں ہوگی جدائی کیسے، ایک شعر میں ہے، محبوب اور محب میں ہوگی جدائی کیسے، اتنی سمجھ کہاں ہے وائس کی کھوپڑی میں. تو جو محبت کے ساتھ ہوتا ہے تو محبوب اور محب دونوں میں ایک چیز لنک کرنے والی ہے، وہ ہے محبت. تو جب محبت آ گئی، دونوں کا تعلق بن گیا، تو ان کا اتحاد بن جاتا ہے، ان کے اندر جدائی نہیں ہوتی. پائے معنی گیر صورت سرکشست. اب تمہارا کام یہ ہے کہ معنوں کی طرف توجہ کرو، معنوں کا اتباع کرو، پکڑ لو، معنوں کو پکڑ لو. پائے معنی گیر، معنی کے پاؤں کو پکڑ لو. صورت سرکشست، صورت دھوکہ دینے والی ہوتی ہے. صورت کو، ظاہر کو دیکھ کر آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے. ظاہر میں بہت دھوکہ ہوتا ہے، لیکن باطن میں کوئی دھوکہ نہیں ہوتا. تو آپ اندر کی چیز کو پکڑ لو. اب اس کے اور بھی آپ آگے مثالیں دیں گے، جو آپ آگے جائیں گے تو پتہ چلے گا. صورت سرکش گدازاں کن برنج، تاب بینی زیر آں وحدت چو گنج. یہ ظاہر جو ہے یہ سرکش ہے، دھوکہ دینے والا ہے. تو اس کو ختم کر دینا. دھوکے کو ختم کرنا مطلب ظاہر کی طرف توجہ کو ہٹا دینا. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ریاضت کے ذریعے، محنت کے ذریعے اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ آپ کے اندر باطن کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، کسی کے دل کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو، کسی کی حقیقت کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو. اور یہ ریاضت کے ذریعے ممکن ہے. تو ریاضت کرو، محنت کرو، اور باطن کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرو. صورت سرکش گدازاں کن برنج، سرکش ظاہر کو ریاضت کے ذریعے پگھلا دو، ختم کر دو. ٹریبولیشنز چاہیے. تا ببینی زیر آں وحدت چو گنج، تاکہ تو اس کے نیچے خزانے کی طرح وحدت کو پا سکے، اکائی کو پا سکے. یہ الگ الگ کا جو تمہارا تصور ہے، اللہ الگ، اللہ کے محبوب بندے الگ، اللہ کے محبوب بندوں کو بھی تم غیر اللہ کہتے ہو، یہ اس کو سمجھا رہے ہیں، وہ غیر اللہ نہیں ہے. اب اس کو ایک اور مثال دیتے ہیں تاکہ اس کے نیچے خزانے کی طرح جو وحدت ہے وہ وحدت کو دیکھ سکے، اکائی کو دیکھ سکے. کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر کسی کو زمین کے اندر سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات وغیرہ ملتے ہیں بہت سارے، تو اگر وہ کسی اور کے سامنے جا کر یہ بیان کرے کہ مجھے زمین کے اندر سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات ملے ہیں، تو ایسا کوئی بیان کرتا ہے؟ وہ ایک ہی جملے میں بولتا ہے، مجھے خزانہ ملا ہے. تو یہ خزانہ کیا ہے؟ یہ سارے الفاظ کی ایک اکائی ہے. تو خزانے کو دیکھو. ورتو نگزاری عنایت ہائے او، ہم گدازد اے دلم مولا او. اور اگر تو
ان چیزوں کے درمیان فرق نہ کر سکے گا، تو اس کو اپنی ریاضت کے ذریعے نہ پگھلا سکے گا، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ پگھل جائے گا۔ تو اس کی مہربانی تلاش کرو، اس کی توفیق تلاش کرو، اس سے دعا کرو، اس سے معروضہ کرو کہ یہ ظاہر کی جو ہماری جو کیفیت ہے ظاہر دیکھنے کی، یہ اللہ ہماری ختم کرے، ہم کو باطن دیکھنا نصیب ہو۔ دلم مولا ہے وہ، اور میرا دل بھی اس کا غلام ہے۔ مولا کے عربی میں کئی معنی ہوتے ہیں۔ مولا کے معنی مالک بھی ہوتا ہے، مولا کے معنی دوست بھی ہوتا ہے، مولا کے معنی غلام بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں بھی بیان کر رہا تھا، ایک لفظ اپنے استعمال سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ اب یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کو بول رہے ہیں کہ دلم مولا ہے وہ، میرا دل اللہ کا مولا ہے۔ تو یہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر مولا کے معنی غلام ہے، بندہ ہے۔ او نمائد ہم بدل ہا خیش را، او بے دوزت خرخ ہے درویش را۔ اور اگر وہ چاہے اس کی توفیق شامل حال ہو جائے تو اپنے آپ کو دلوں میں بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس کی مدد شامل حال ہو جائے تو دلوں کا حال بھی آپ کے اوپر کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ او بے دوزت خرخ ہے درویش را، اور وہ درویش کی گدڑی کو جو پھٹی ہوئی ہوتی ہے، جو درویش کا لباس ہوتا ہے جو پھٹا ہوا ہوتا ہے، اس کو سی دیتا ہے۔ یہ پھٹا ہوا لباس ہے جو ہم کو باطن دکھائی نہیں دے رہا ہے، اللہ کی مہربانی ہو تو وہ بھی سل جائے گا۔ منصبت بودیم و یک گوہر ہما، بے سرو بے پا بودیم سر ہما۔ ہم کیا تھے؟ منبسط، یعنی بسیط، سنگل، ہمارا جو وجود تھا پہلے ایسے ہی تھا، ایک جوہر تھے ہم، ایک گوہر ہم پہلے کیا تھے؟ عالم ارواح میں ایک جوہر تھے، نہ سر تھا نہ پاؤں تھا، ہم ایک تھے۔ اب یہ سر ہما کے مختلف یہاں پر معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اور وہ اللہ ہمارا سردار تھا، ہمارا رہنما تھا، ہمارا مربی تھا، وہ ہم کو پالا کرتا تھا۔ ایک معنی اس کے یہ ہے کہ یونڈر کہتے ہیں نا انگلش میں کسی مقام کو بتانے کے لیے، کہ وہاں ہم ایک تھے، ہمارا ایک جوہر تھا، سر پاؤں ہمارے کچھ نہیں تھے۔ یہ گوہر بودیم ہم چو آفتاب، ہم سورج کی طرح ایک جوہر تھے، جیسا سورج ایک جوہر ہے، ہم بھی ایک جوہر تھے۔ بے قدر بودیم و صافی ہم چو آب، اور ہم میں کوئی کدورت نہیں تھی۔ عالم ارواح میں جب تک ہم تھے، ہمارے اندر کوئی کدورت، گدلاپن، میلاپن، دل کے اندر کا جو میل ہوتا ہے وہ کچھ نہیں تھا۔ ناٹ لیس تھے ہم۔ ناٹ لیس جانتے ہیں آپ؟ کے سے KNOTLESS، ناٹ لیس، ہم ناٹ لیس تھے۔ اور صافی ہم چو آب، اتنے صاف تھے جیسے کہ پانی ہوتا ہے، ہماری یہ کیفیت تھی جس وقت ہم عالم ارواح میں تھے۔ چوں بے صورت آمدان نور سرح، شد عدد چوں سایہ ہائے کنگرا۔ جب یہ خالص نور نے جب ایک صورت اختیار کی، ایک شکل اختیار کی، ایک جسم کا پیرایا لیا، ہم دنیا میں آئے نا، تو اب ہم کیا ہوئے؟ الگ 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 بن گئے۔ نور میں جب تھے تو ایک تھے، جیسا کہ ابھی بتایا میں کہ نور میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جب چراغ کے آپ پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے الگ 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 چراغ ہیں۔ تو وہ ہماری کیفیت تھی، ہم جب تک نور کے عالم میں تھے تو ایک تھے۔ یہ گوہر بودیم ہم چو آفتاب، بے قدر بودیم و صافی ہم چو آب۔ ہم سورج کی طرح ایک جوہر تھے، ہم میں کوئی میل، کوئی گدلاپن، کوئی کدورت دل کے اندر نہیں تھی۔ پانی کی طرح، جس طرح پانی شفاف ہوتا، صاف ہوتا ہے، ہماری بھی وہ کیفیت تھی۔ سورج کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک جوہر ہوتا ہے، جب وہ روشنی دیتا ہے تو جب سورج سے روشنی نکلتی ہے تو وہی روشنی ہوتی ہے، لیکن جب زمین پہ پڑتی ہے تو الگ الگ جگہ اپنے الگ الگ اثرات دکھاتی ہے۔ کبھی کسی شیشے میں سے گزرتی ہے تو شیشے کا رنگ قبول کر کے روشنی بھی رنگین ہو جاتی ہے، کبھی کسی چھت پہ پڑتی ہے تو اس کے نیچے سایہ کر دیتی ہے، وہاں رک جاتی ہے۔ اور پھر بعض ایسے ہوتے ہیں، ایک ریفریکشن ہوتا ہے، ایک ریفلیکشن ہوتا ہے، دو الگ الگ کیفیتیں ہیں سورج کی۔ پھر اس کے اندر کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ
کہ جہاں ٹوٹلی ریفریکشن بھی نہیں ہے، ٹوٹلی ریفلیکشن بھی نہیں ہے. تو اس طرح سے مثالیں تو بہت ساری دی جا سکتی ہیں، لیکن آپ بتاتے ہیں کہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سورج سے جو روشنی نکلی تو وہ ایک ہی روشنی تھی. زمین پر آنے کے بعد اس کے اندر تعدد پیدا ہو گیا، تعداد بن گئی، مختلف قسم کی روشنیاں. چوں بصورت آمداں نور سرا، جب اس خالص نور نے، پیور روشنی نے جب اپنی صورت اختیار کر لی، شد عدد چوں سایہ ہائے کنگرا، تو وہ کنگرا کے سایوں کی طرح متعدد بن گیا، کئی بن گئے. کنگرا کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ؟ کنگرا کہتے ہیں یہ قلعوں کے اوپر آپ دیکھیں گے، آپ کوئی قلعے کو جا کے دیکھے ہوں گے تو قلعے کی دیواروں کے اوپر کچھ دیواروں میں سوراخ ہوتے ہیں. دیواریں ایک لینتھ تک تو دیوار ہوتی ہے، اس کے بعد تھوڑے تھوڑے گیپس آتے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ڈیزائن بنایا گیا ہے، وہ اصل میں ڈیزائن نہیں ہے. وہ اصل میں کیا ہے، تیر انداز، تیر چلانے والے ان دونوں کنگروں کے بیچ میں بیٹھ کر تیر چلاتے ہیں. تو وہ کنگرے ان کی سیکورٹی کا کام کرتے ہیں تاکہ کوئی جوابی تیر ان پر نہ چلے. تو بیچ بیچ میں شگاف کی طرح سوراخ ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے قلعوں میں اکثر جگہ. تو اس کے درمیان بیٹھ کر وہ تیر چلاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں دشمن پر. تو اب جب سورج کی روشنی ان کنگروں پر پڑتی ہے تو نیچے کنگروں کی طرح کے شیپس بنتے ہیں، سائے. وہ آپ بتا رہے ہیں، اس کنگروں کو انگلش میں جو ہے بیٹلمنٹ کہتے ہیں. تو یہ تقریباً پرانے دور کے تمام قلعوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے کنگرے ہوتے ہیں. کنگرا ویراں کنید از منجنیق تاراوت فرخ از میان ای فریق. تو یہ جو کنگرے ہوتے ہیں اس کو ڈھا دو. اگر تم یہ فرق کو مٹانا چاہتے ہو، سورج کی روشنی سے پڑنے والے اس فرق کو مٹانا چاہتے ہو تو کنگروں کو ڈھا دو اپنی منجنیق سے. منجنیق چلاؤ اور اس کنگروں کو ڈھا دو. منجنیق جانتے ہیں آپ؟ توپ نہیں، توپ الگ چیز ہوتی ہے. منجنیق کو انگلش میں کہتے ہیں مینگونل. یہ ایک خاص قسم کی چیز ہوتی ہے جو قلعوں کے اندر پتھر وغیرہ یا میزائلز وغیرہ داغنے کے لیے گول پھرا کر چھوڑتے ہیں. تو بہت ہی پریشر سے وہ پتھر جا کے قلعے کے اندر گرتے ہیں. قلعوں پہ جو حملے ہوتے ہیں، قلعے جو فتح کیے جاتے ہیں، عام طور پہ یہ منجنیق کا استعمال اس میں ہوتا ہے. بڑے بڑے پتھر اور بڑے بڑے آگ کے گولے اس منجنیق کے ذریعے قلعے کی طویل طویل فصیلوں کے اوپر سے اندر گرائے جاتے ہیں. یہ اسی منجنیق کی صورت کو دیکھتے ہوئے، اسی کو ایڈوانس شکل اختیار کرتے ہوئے کرینے بنائی گئی. اب یہ کرینے کیا ہے کہ وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، اپنے ایک الگ انداز رکھتی ہیں. لیکن یہ منجنیق کیا ہوتی ہے، کافی دور سے حملہ کرتی ہیں. تو اپنے منجنیق کے ذریعے اس طرح کے کنگروں کو گرا دو. تاراوت فرخ از میان ای فریق، تاکہ اس فریق سے فرق مٹ جائے. یہ دوئی کا فرق مٹاؤ. جب مقصد ایک ہے، جب نور ایک ہے، تو اب فرق نہیں کرنا چاہیے. اب اس کے بعد مولانا روم کہتے ہیں کہ جو بات میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں وہ بہت ہی نازک ہے، بہت نازک ہے، اور بہت سے زیادہ نازک بات جو ہوتی ہے وہ ہر کسی کے سامنے کی نہیں جاتی. تو جتنی بات بیان کرنا تھا میں نے کر دی. اب اس کے آگے میں نہیں کر سکتا اور نہیں سمجھا سکتا. اب دیکھیے اس کا انداز کس طرح سے آپ بیان کرتے ہیں. شرح ایرا گفت میں من از میرے لیک ترسم تانا لغزت خاطرے. اس راز کی تفصیل شرح ایرا گفت میں، اس راز کی تفصیل میں ضرور بیان کرتا. من از میرے، یہ میرے جو ہے میرا کا امالہ ہے. یعنی میرا کہتے ہیں لڑنے جھگڑنے کو، یعنی کسی چیز کو شدت کے ساتھ، زور کے ساتھ لے کے آنا. تو میں بھی آپ کو بڑی شدت کے ساتھ، زور کے ساتھ اس راز کی تفصیل ضرور بیان کرتا، یہ راز ضرور تمہارے سامنے کھولتا. لیک ترسم تانا لغزت خاطرے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کسی کا دل لغزش نہ پا جائے. میں کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوں، کوئی کچھ اور نہ سمجھ لے. کیونکہ حدیث میں بھی آیا ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کو ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو، ان سے بات کرو. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسی بات جو انسان کے پلے نہیں پڑتی، اس کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ اس کا دوسرے معنی
سمجھ لیتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو مولانا روم جا بجا یہ بہت تصوف کی اور نازک باتیں بیان کرتے ہوئے جا بجا یہ کہتے ہیں کہ اب اس موضوع پر اس سے زیادہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ نکتہا چوں تیغ علما سست تیز گر نداری تو سپر واپس گریز۔ یہ جو نکتے ہوتے ہیں نا، باریک نکتے، اہم نکتے، تلوار کی طرح تیز ہوتے ہیں۔ تیغ علما سست تیز، چوں تیغ علما سست تیز، تیغ علماس کہتے ہیں تیز تلوار، تیز تلوار کی طرح تیز ہوتے ہیں نکتے۔ گر نداری تو سپر، اور اگر تیرے پاس ڈھال نہیں ہے اس تیز تلوار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اگر تیرے پاس ڈھال نہیں ہے، واپس گریز، واپس چلا جا۔ گریز کہتے ہیں کسی چیز کو چھوڑ کے چلے جانا، بھاگ جانا، بھاگ جانا۔ اگر تمہارے یہ بس کی بات ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کچھ ڈھال کے ساتھ، تو پھر آؤ سمجھو، نہیں تو پھر تمہارا میدان نہیں ہے، تم کوئی اور میدان تلاش کرو۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ ایک بات سمجھنے کو جائیں، دوسری بات سمجھ لیں تو الٹا تمہارا نقصان ہو جائے۔ پیش این الماس بے اس پر میاں، کز بریدن تیغ را نبود حیا۔ اور اس تیز تلوار کے سامنے سپر کے بغیر مت آؤ۔ سپر کس کو کہتے ہیں؟ ایک ڈھال ہوتا نا، جنگ لڑنے والے ایک ہاتھ میں تلوار رکھتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں ڈھال رکھتے ہیں۔ کبھی تلوار کے وار کو روکنے کے لیے وہ ڈھال کا استعمال کرتے ہیں، کبھی تیروں سے بچنے کے لیے وہ ڈھال کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سپر، بچاؤ کی ڈھال۔ تو اگر تمہارے پاس اس تلوار کے سامنے آنے کے لیے سپر موجود ہے تو آؤ۔ کز بریدن تیغ را نبوت حیا، اس لیے کہ تلوار جب چلتی ہے، نبوت حیا، کز بریدن، بریدن کہتے ہیں کاٹنے کو، کاٹنے سے تیغ را تلوار کو، نبوت حیا شرم نہیں آتی، تلوار کو شرم نہیں آتی کسی کو کاٹنے سے۔ تو تلوار تو تمہارے لیے رکے گی نہیں، اگر تلوار چل رہی ہے تو تم تو کٹ جاؤ گے۔ اگر تمہارے پاس سپر ہے تو پھر میدان میں آؤ۔ زی سبب من تیغ کردم در غلاف، تاکہ کش خانے نخواہت برخلاف۔ اسی وجہ سے میں نے بھی اپنی تلوار غلاف کے اندر کر لی ہے، میان کے اندر کر لی ہے، تاکہ کوئی الٹا پلٹا پڑھنے والا اس کو الٹا نہ پڑھے، تاکہ کوئی غلط مطلب لے کے غلط معنی نکال کے بھٹک جائے تو میرے اوپر اس کا نہیں آنا چاہیے۔ احتیاط کے ساتھ میں نے باتیں بتائی ہیں، جتنی بتانے کی ہیں میں نے اتنی بتائی ہیں۔ اب اس سے زیادہ جو ہے وہ تمہارے ظرف ہے اور تمہارے بتانے والے کی رہنمائی پر منحصر ہے کہ تم کو کتنا بتائے گا۔ زی سبب من تیغ کردم در غلاف، اسی سبب سے میں نے اپنی تلوار کو غلاف میں رکھ لیا ہے، میان میں رکھ لیا ہے، چھپا لیا ہے، تاکہ کج خانے، کج خانے فارسی میں کج خانے کہتے ہیں جا کے ساتھ، ہمارے پاس اردو میں کج خانی کہتے ہیں، کج خانے، غلط سلط پڑھنے والا، الٹا پلٹا، ایک پڑھ رہے ہیں ایک سمجھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کج خانی۔ تو کوئی الٹا پلٹا پڑھنے والا اس کے برخلاف کچھ اور نہ سمجھ لے، پڑھ لے۔ آمدے مندر تمامی داستان، اب ہم داستان کے اختتام پر آ گئے ہیں۔ جو قصہ مولانا روم سنا رہے تھے، بیچ میں رک کے یہ باتیں بیان کی، تو پھر واپس آ رہے ہیں اس قصے کی طرف۔ اب آ رہے ہیں، اب ہم پھر سے وہ قصہ بتائیں گے۔ اب یہ قصہ ختم پہ ہے۔ از وفاداری جمع دوستاں، دوستوں کے وفاداری کی وجہ سے، دوستوں کے مجمع کے وفاداری کی وجہ سے۔ تو کیا وفاداری ہے، کیا ہے، اب آپ دیکھتے جائیے۔ کز پسے این پیشوا برخاستند، بر مخامش نائب می خواستند، کہ اب وہ جو اس پیشوا کے بعد اٹھے تھے، وزیر کے خودکشی کر لینے کے بعد جو امیروں کا ایک ہجوم وہاں پر امنڈ کے آیا تھا، اب وہ بر مخامش اس کے مقام پر نائب می خواستند، اب وہ اس کا قائم مقام، اس کا نائب چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی اس وزیر کا قائم مقام یا نائب بن جائے۔ اب سب کی یہ خواہش تھی کہ چلو اب وزیر تو گزر چکا ہے، اب اس کی جگہ پہ ایک نائب ہونا چاہیے جو اس کام کو آگے بڑھائے۔ اب یہاں پر جو ہے اب شروع ہو رہی ہے پھر سے کہانی۔ اب ایک دوسرے سے سرداروں کا لڑنا جھگڑنا، اس کی کیفیت بیان ہو رہی ہے۔
یک امیر زاں امیراں پیش رفت، پیش آں قوم وفا اندیش رفت۔ اب ان سرداروں میں سے پہلے ایک سردار آگے بڑھا اور اس قوم کے سامنے، جو کہ وفا اندیش قوم تھی، وفا ڈھونڈنے والی قوم تھی، وفاداری کرنے والی قوم تھی، وفاداری کرنے والی قوم تھی، اسی لیے تو وہ نائب کو تلاش کر رہے تھے تاکہ یہ مشن اس کا رک نہ جائے۔ اس کے سامنے گیا، اس کے چاہنے والے، اس کے مریدوں کے مجمع میں گیا، گفت اینک نائب آمرد من، نائب عیسیٰ منم اندر زمن، اور بولا کہ میں اس وزیر کا اب قائم مقام جانشین ہوں، نائب عیسیٰ منم، میں عیسیٰ علیہ السلام کا نائب ہوں، کیونکہ اس نے مجھے کہا ہے کہ میرے بعد تم عیسیٰ کے نائب بنو گے، اندر زمن، زمانے میں، اب زمانے میں اس وزیر کے بعد میری حیثیت نائب عیسیٰ کی ہوگی۔ اینکی تمار برہان منست، کی نیابت بعد ازو آنے منست۔ اب یہ دیکھو، یہ دلیل ہے، وہ جو بکلیٹ جو اس وزیر نے اس کے ہاتھ میں دی تھی دلیل کے طور پہ، تمہاری نیابت کی دلیل کے طور پہ، جو دفتر، جو کتاب جو اس نے حوالے کی تھی، ڈاکیومنٹس وہ اس نے پیش کی، دیکھو یہ میرے پاس ہے ثبوت کے طور پر کہ مجھے نائب مقرر کیا گیا ہے۔ امیر دیگر آمد از کمی، دعوے او در خلافت بدہمی۔ دوسرا سردار اپنی جگہ سے آیا اور اس نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ نہیں، نائب میں ہوں، اور میرے پاس بھی اس کا ڈاکیومنٹس، اس کا ثبوت موجود ہے۔ از بغل او نیز تمہارے نمود، تا برآمد ہر جورا خشم و جہود۔ اس نے بھی اپنے بغل میں سے ایک کتاب نکالی اور سارے لوگوں کو دکھانا شروع کیا، دیکھو میرے پاس بھی یہ کتاب ہے۔ یہاں تک کہ اب غصہ اور ضد اور لڑائی جھگڑا، ایک عجیب قسم کی کیفیت ان دونوں کے درمیان پیدا ہو گئی، نا اتفاقی جھگڑا اب یہاں سے شروع ہونا شروع ہو گیا۔ امیران دیگر یک یک خطار، برکشیدہ تیغ آبدار۔ اب کیا ہوا، سارے سردار جن جن کے پاس وہ کتابیں تھیں اور جن جن کو اس نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، سب اپنے دعووں کے ساتھ میدان میں آ گئے، سب وسطی آ کر کھڑے ہو گئے قطار میں، ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، برکشیدہ تیغ ہائے آبدار، سب نے، تیغ تلوار کو کہتے ہیں، آبدار چمکتی ہوئی، سارے لوگوں نے اپنی چمکتی ہوئی تلواریں، تیز تلواریں سونپ لیں۔ ہر یکیرا تیغ و تو مارے بدست، در ہم افتادند چوں پیلان مست۔ ہر ایک کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں تلوار، دوسرے ہاتھ میں وہ کتاب۔ اب کیا ہوا، سارے کے سارے افتادند، گتھم گتھا ہو گئے، لڑائی شروع ہو گئی۔ چوں پیلان مست، پیل کہتے ہیں ہاتھی کو، پیل فارسی لفظ ہے ہاتھی، اسی سے عربی میں فیل بنا۔ تو جیسے کہ مست ہاتھی ہوتے ہیں نا، جب لڑائی کرتے ہیں تو کتنی بھیانک لڑائی ہوتی ہے ان کے درمیان، جنہوں نے دیکھا وہ جانتے ہیں، بھیانک لڑائی ہوتی ہے، مست ہاتھی جب ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ شروع ہو گئی ان کے درمیان جنگ۔ ہر امیر داشت خیل بے کراں، تیغ ہارا برکشیدند از میاں۔ ہر امیر کے پاس لشکر تھا اور اس لشکر میں بے شمار سپاہی تھے، اور سب کے سب نے تلواریں نکالی۔ اب شروع ہو گئی جنگ، 12 امیر اور 12 امیروں کے 12 لشکر، اور ہر لشکر زبردست جرار۔ اب یہ 12 لشکر ایک دوسرے سے گتھم گتھا ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ذرا سوچئے کیا کیفیت ہو رہی ہوگی۔ 100 ہزاراں مرد ترسا کشتہ شد، تاز سرہائے بریدہ پشتہ شد۔ لاکھوں عیسائی مارے گئے، لاکھوں عیسائی مارے گئے، ان کے جسم، ان کے سر راستوں پر ایسے کٹے ہوئے تھے، بیان کرتے ہیں کہ ان کے کٹے ہوئے سروں سے پشتہ بن گیا، برچ بن گیا، ان کے سروں کو، ان کے جسموں کو دریا میں ڈالا گیا تو باضابطہ ایک برچ کی شکل اختیار ہو گئی۔ اتنے لوگ مارے گئے اس لڑائی میں، نتیجہ کچھ نہیں۔ خون رواں شد ہم چسیل از چپ و راست، کوہ کوہ کندر ہوازیں گرد خواست۔ دائیں بائیں ہر طرف
سیلاب کی طرح خون بہہ نکلا، پہاڑ در پہاڑ ہوا میں غبار اڑنا شروع ہو گیا۔ اب سوچیے آپ، ایک منظر ہے، منظر میں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی لڑائی جب ہزاروں لاکھوں کے لوگوں کے درمیان، وہ بھی دو گروپس نہیں ہیں اپوننٹس، 12 اپوننٹس ہیں اور سب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، تو کیا کیفیت ہوگی؟ تخمہائے فتنہا کو کشتہ بود، آفت سرہائے ایشاں کشتہ بود۔ اور اس وزیر نے فتنوں کے جو بیج بوئے تھے وہ ان کے لیے آفت بن گئے۔ جو کام وہ بادشاہ کر رہا تھا، جس کام کو اس وزیر نے رکایا تھا، دیکھیے کس بھیانک طریقے سے اس نے اس کو سر انجام دیا۔ وہاں بادشاہ اگر قتل کرتا، چند 100 کو قتل کرتا، مگر بادشاہ بدنام ہو جاتا۔ یہاں پر کیا ہوا؟ بادشاہ بدنام بھی نہیں ہوا اور 100 نے ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے اور کسی کا خون ان کی گردن پہ آیا ہی نہیں، سب ایک دوسرے کو مار بڑھے۔ جوز ہا بے شکست و آنکھوں مغز داشت، بعد کشتن روح پاک و نغز داشت۔ دیکھیے ایک مثال دے رہے ہیں یہاں پر، اخروٹ ایک اوپر سے اس کا ایک پوست ہوتا ہے، کافی موٹا ہوتا ہے، اس کو پھوڑ کر اندر سے اخروٹ نکالتے ہیں۔ تو اخروٹ میں بھی 2 قسم کے اخروٹ ہوتے ہیں۔ ایک اخروٹ وہ ہوتا ہے جس کو پھوڑنے کے بعد میٹھا اخروٹ نکلتا ہے، اور ایک اخروٹ وہ ہوتا ہے جس کے اندر سے کڑوا اخروٹ نکلتا ہے۔ اس کا جو مغز ہے کبھی میٹھا ہوتا ہے کبھی کڑوا ہوتا ہے، لیکن باہر سے دیکھو سب ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں، چھلکا سمیت اگر آپ دیکھو تو ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں، لیکن پھوڑنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کون سا اصلی ہے اور کون سا خراب ہے، کڑوا ہے، کون سا میٹھا ہے کون سا کڑوا ہے۔ تو اب یہاں پر جو قتل و غارت گری ہوئی، اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے، ان کی بھی یہی کیفیت تھی۔ اس میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، جو واقعی دین کے لیے، واقعی جو ہے اپنی روحانیت کے لیے، اپنے دین کی، اپنے مذہب کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں آگے بڑھے تھے، اور کچھ تو سرداری کے دعوے دار، دنیا حاصل کرنے کے خواہش مند بھی تھے۔ تو یہ اخروٹ ٹوٹنے کی طرح ہو گئے، سارے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں۔ تو جو اچھے اخروٹ تھے ان کا تو آخرت میں اچھا مسئلہ ہوا ہی ہوگا، ان کی تو خریدار ملے ہوں گے، ان کی تو بکری ہوئی ہوگی۔ جب اخروٹ توڑ دیا جاتا ہے تو جو میٹھے اخروٹ ہوتے ہیں وہ تو بک جاتے ہیں آرام سے، لیکن جو کڑوے اخروٹ ہوتے ہیں ان کو کون خریدتا ہے؟ پھینکنے میں جاتے ہیں۔ کچھ تنو مردن کے بر نقش تنست، چوں انار و جوز را بے شکست تنست۔ مارنا اور مرنا جو جسم سے متعلق ہے، یہ انار اور اخروٹ توڑنے کی طرح ہی ہے۔ انسان کو جو مارا جاتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے انار توڑ رہے ہیں یا اخروٹ توڑ رہے ہیں۔ اب اس کے اندر جو مغز نکلتا ہے، اچھا مغز ہوگا تو اس کے اچھے دام آتے ہیں، خراب مغز ہوگا تو وہ پھینکنے کے کام میں جاتا ہے۔ تو اب اتنے لاکھوں لوگوں کی جو موت ہوئی، شہادتیں ہوئی، ان میں جو اچھے لوگ تھے ان کا تو اچھا ہی بنا۔ دنیا سے تو ایک بار جانا ہی جانا ہے، موت آئی تھی چلے گئے۔ تو جو اچھے تھے وہ تو اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے، لیکن جو برے تھے وہ تو برباد ہو گئے۔ آنچ شیرین است آں شد یار دانگ، وانچ بوسی دست نبوت غیر بانگ۔ جو میٹھا ہے وہ قیمتی بنا، آنچ شیرین است آں شد یار دانگ، جو میٹھا ہے وہ قیمتی بنا۔ وانچ بوسی دست، جو بوسیدہ ہے، جو گلا سڑا ہے، نبوت غیر بانگ، اس کا توڑنا آواز کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جیسے اخروٹ توڑتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے، کھٹ، اخروٹ توڑنے پر ایک آواز آتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ کچھ اخروٹ گھر کو لے کے آئے، اس کو پھوڑے، ایک آواز آئی کھٹ۔ اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خراب اخروٹ ہے، آپ نے پھینک دیا، تو آپ کے اخروٹ توڑنے سے ہوا کیا؟ سوائے ایک آواز کے کچھ نہیں ہوا۔ تو جو خراب تھے اخروٹ، ان کا رزلٹ صرف یہی آیا کہ ایک آواز آئی۔ آنچ پر مغزست چوں مشکست پاک، وانچ بوسی دست نبوت غیر خاک۔ جو پر مغز تھا، مغز والا تھا، اچھے مغز والا تھا، وہ مشک کی طرح پاک ہے۔ اور وانچ بوسی دست، اور جو بوسیدہ گلا سڑا ہے، نبوت غیر خاک، وہ خاک کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، سوائے پھینکنے کے کسی کام میں آنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے ان کی لڑائی
کے بعد بھی مولانا روم وہی سمجھا رہے ہیں کہ اصل چیز انسان کا باطن ہے، اندر ہے، ظاہر کچھ نہیں ہے. ظاہر تو ایک دن ٹوٹ جائے گا، اخروٹ اور انار کی طرح ہے، ٹوٹ جائے گا. آنچ بامانست خوش پیدا شود وانچ بے ماناست خود رسوا شود. جو حقیقت والا ہے، جو معنی والا ہے، جو میننگ فل ہے، وہ اچھا ہو جاتا ہے، اور جو بے حقیقت ہے، بے معنی ہے، وہ خود رسوا ہو جاتا ہے. رو بے معنی کوش اے صورت پرست زاں کے معنی برتن صورت پر است. اے صورت کے پجاری، ظاہر کو دیکھنے والے انسان، معنی کی تلاش میں کوشش کر. تو کب تک یہ ظاہر کو دیکھتا رہے گا؟ اس کو تلاش کر جو اصل معنی ہے، جو باطن ہے، جو حقیقت ہے. ظاہر کے پیچھے مت بھاگ. اس لیے زاں کے معنی برتن صورت پر است، اس لیے کہ معنی ظاہر کے لیے جسم کے پر ہیں. اگر کسی انسان کو جسم حاصل ہے تو اس کا پر کیا ہے؟ اس کی اصلیت ہے. اگر اصلیت اچھی ہوگی تو وہ اڑے گا، اگر اس کا باطن اچھا ہوگا تو وہ اڑنے والا ہے. باطن اچھا نہیں ہے تو وہ مٹنے والا ہے. تو معنی اس کے پر ہیں. ہم نشین اہل معنی باشتا ہم عطا یابی و ہم باشی فتح. اہل باطن کا ہم نشین بن جا. اے انسان، جو باطن والے ہیں، جو صاحب دل ہیں، جو دل والے ہیں، جو اپنا اچھا باطن رکھتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کر. یہ ظاہر والوں کو چھوڑ دے. ہم عطا یابی و ہم باشی فتح. تو اس سے تو انعام بھی پائے گا، ریوارڈ بھی پائے گا، اور تو خود بھی مرد بنے گا، مرد خدا بنے گا. ان کی صحبت، ان کی ہم نشینی اختیار کر. جان بے معنی دری تن بے خلاف ہست ہم چوں دیکھ چوبیں در غلاف. اس بدن میں، اس جسم میں بے معنی جان یقیناً غلاف میں چھپی ہوئی لکڑی کی تلوار کی طرح ہے. یعنی میان میں رکھی ہوئی لکڑی کی تلوار کی طرح ہے. اگر آپ کا بدن تو ہے لیکن آپ کے وہ جو جان چاہیے وہ نہیں ہے آپ کے اندر، جو اصل چاہیے وہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک میان لگی ہوئی ہے، لٹکی ہوئی ہے، جس کے اندر ایک تلوار بھی ہے جو لکڑی کی ہے. جب تک وہ میان میں ہوگی تب تک اصل تلوار اور نقلی تلوار میں بظاہر کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا. جب وہ نکل جائے گی، اب اس کی وضاحت آپ اور آگے کر رہے ہیں. تا غلاف اندر بود باقیمت است چوں بروں شد سوختن را آلت است. جب تک وہ غلاف میں ہے، جب تک وہ تلوار میان میں ہے، قیمتی ہے. کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ لکڑی کی ہے. لوگ تو میان کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ اصلی تلوار ہوگی، کیونکہ اصلی میان میں رکھی ہے. تو آپ اس کو شو کر سکتے ہیں. لکڑی کی تلوار بھی آپ میان میں رکھ کر شو کے لیے رکھ سکتے ہیں. لوگ دیکھ کے کہیں گے آپ کے پاس تلوار بھی ہے، کیونکہ کیا پتہ اندر لکڑی کی ہے یا لوہے کی ہے. چوں بروں شد، اور جب باہر نکلے گی، سوختن را آلتس، جلانے کا ایک آلہ ہے، سوائے جلانے کے اور کچھ کام نہیں ہے اس کا. تیغ چوبیرا مبر درکار زار بنگر اول تا نہ گردت کار زار. میدان جنگ میں جب تم جاؤ تو لکڑی کی تلوار لے کر مت جاؤ. پہلے دیکھ لو کہ تم جس تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں اتر رہے ہو وہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے، تاکہ تمہارا کام خراب نہ ہو. تم اگر میدان جنگ میں لکڑی کی تلوار لے کر چلے جاؤ گے تو تلوار کا جو ہونا ہے وہ ہوگا، تمہارا کیا ہوگا تم اچھی طرح جانتے ہو. گر بود چوبیں برو دیگر طلب ور بود الماس پیشہ با طرب. اگر وہ لکڑی کی ہے تمہارے پاس تو اس کو نکال کے دیکھو، لکڑی کی ہے تو اس کو رکھ دو، جا کے دوسری لو. اگر تمہیں لکڑی کی تلوار مل گئی ہے، جس تلوار سے تم کو میدان میں اترنا ہے، اس کو میان میں سے باہر نکال کے دیکھو، لکڑی کی ہے یا لوہے کی تیز ہے. اگر لکڑی کی ہے تو اس کو ہٹا دو، دوسری تلوار لے کے آؤ.
مطلب یہ کہ تمہارا ہمنشین، تمہارا یار، تمہارا رہنما، تمہارا پیر، یا جو بھی آپ لفظ بولیں، اگر اس طرح سے لکڑی والا ہے تو تمہارا کام یہ ہے کہ اس کو ہٹاؤ، لوہے والا لے کے آؤ. ایسا نہیں کہ میں نے اب لا لیا کیا کروں، اب تو مجھے زندگی بھر اسی سے چلنا ہے، مجھے تو میدان جنگ میں بھی اسی سے جانا ہے. تمہارا کام خراب ہونے والا ہے. دوسری لے کے آؤ، دیگر طلب، گربوا چوبی برو دیگر طلب. اگر وہ لکڑی کی ہے تو دوسری لے کے آؤ جا کے. وربود الماس، اور اگر تیز تلوار ہے، پیشہ باطرب، تو آؤ خوشی سے سامنے آؤ میدان جنگ میں. تیغ در ذرات خانہ اولیاست، دیدن ایشاں شمارا کیمیاست. اور یہ جو لوہے کی تلوار ہوتی ہے یہ اولیاء کے اسلحہ خانے میں ہوتی ہے. اسلحہ خانہ جہاں پہ ہتھیار رکھے جاتے ہیں، وہاں جا کے وہاں سے ایک تلوار لے کے آؤ. دیدن ایشاں شمارا کیمیاست. وہ اولیاء وہ ہوتے ہیں جن کا دیکھنا بھی تمہارے لیے کیمیا ہے، ان کو صرف دیکھنا بھی تمہارے لیے فائدہ مند چیز ہے، تم کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی. جملہ دانا یا ہما گفتہ ہمیں، ہست دانا رحمت للعالمین. اور تمام سمجھداروں نے، دنیا میں جتنے سمجھدار لوگ گزرے ہیں سبھی نے یہی بات کہی ہے. میں جو کہہ رہا ہوں وہ نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، سارے سمجھداروں نے یہی بات کہی ہے. ہست دانا رحمت للعالمین. اس کے ایک معنی تو یہی ہیں کہ عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں، جو دانا ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، وہ دونوں عالموں کے لیے رحمت ہوتے ہیں. لیکن ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ ہست دانا رحمت للعالمین، اور سب سے بڑے دانا تو رحمت للعالمین ہیں. گر انارے می خری خنداں بخر، تادہت خنداں ز دانا او خبر. اگر تو انار خریدے، اگر تو مارکیٹ جائے اور انار خریدے تو کھلا ہوا خریدو. انار بھی دو طریقے سے بازار میں ملتا ہے، ایک تو بند ہوتا ہے، ایک کھلا ہوا ہوتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بازار جا کر انار خریدو تو کھلا ہوا خریدو. تادہت خنداں ز دانا او خبر، تاکہ کھلا ہونا اس کا تم کو پتہ دے کہ دانا کیسا ہے. اس میدان میں، روحانیت کے اس میدان میں، پیر کی تلاش کے کام میں، کھلا ہوا دانا کھلا ہوا ہونا چاہیے آپ سے، بند نہیں، کھلا ہوا، مکمل طور پر کھلا ہوا رہنا. اس کے دانے پورے آپ کے سامنے کھلے نظر آئیں، تاکہ کوئی خراب انار آپ کو نہ مل سکے. بند ہوگا تو کوئی بھروسہ نہیں، اچھا بھی ہو سکتا ہے، سڑا ہوا بھی ہو سکتا ہے. اور عام طور پہ جو دھوکے باز تاجرین ہوتے ہیں وہ سڑے ہوئے اور گلے ہوئے انار کو کھلا بیچتے بھی نہیں ہیں، وہ بند ہی رکھتے ہیں اس کو. اے مبارک خنداش کو از دہاں، می نمایت در از درج جاں. اس آدمی کی مسکراہٹ بڑی مبارک مسکراہٹ ہوتی ہے جو موتی جیسا صاف اور دل اس کا آبیار ہوتا ہے، اور اس کی درج جاں اپنے اس جان کی ڈبیا سے کھاتا ہے. جس کا باطن صاف ہے، جو اس درجے پر پہنچا ہوا ہے، اس کی مسکراہٹ بھی بڑی مبارک ہوتی ہے. اس کا مسکرانا بھی آپ کو فائدہ دیتا ہے. نامبارک خندیں آ لالا بود، کز دہانے او سواد دل نمود. جو منحوس ہنسی ہوتی ہے، پہلے تو یہ منحوس لوگ ہنستے نہیں ہیں، اور اگر ہنستے بھی ہیں تو اس گل لالا کی سی لالا کے پھول کی سی مسکراہٹ ہوتی ہے ان کی، للی کی سی، جس کے دل کے اندر سے اس کی سیاہی ظاہر ہو جاتی ہے، اس کا کالا پن ظاہر ہو جاتا ہے. نار خنداں باغ را خنداں کنت، صحبت مردانتس مرداں کنت. واہ واہ. مسکراتا ہوا جو انار ہوتا ہے، اگر وہ کسی جھاڑ پر کھل جائے، اور ایک باغ ہے سمجھو، وہاں پر انار کھلے ہوئے انار ہیں، باغ کیسے لگے گا؟ مسکراتا انار باغ کو بھی مسکراتا بنا دیتا ہے. صحبت مردانتس مرداں کنت، اور مردوں کی صحبت تجھے بھی مرد بنا دیتی ہے. اب یہ شعر ہے جو بہت ہی شعرا آفاق ہے اور بہت مشہور ہوا دنیا میں. یک زمانے صحبت با اولیاء،
بہتر از 100 سالہ تاہ بیریا. اولیاء اللہ کی ہم نشینی، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح 100 سال کی بغیر ریا کی، بغیر دکھاوے کی عبادت سے بہتر ہے. اتنا تم کچھ حاصل کرو گے. یہ شعر میں ایک اور روایت بھی بیان کی جاتی ہے. اس مصرے میں تھوڑی ایک نسخے میں نے تبدیلی بھی دیکھی ہے. بہتر از 100 سال بودن در تخا، یعنی تقوی والی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. یہ بھی ایک نسخہ ہے، لیکن زیادہ تر مشہور یہی ہے، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. گر تو سنگی خارا و مرمر شوی، چوں بے صاحب دل رسی گوہر شوی. اگر تو معمولی پتھر ہے یا پھر سنگ مرمر ہے، اگر تو معمولی پتھر ہے یا سنگ مرمر ہے، تو اگر دل والا ہوگا تو وہ تجھے موتی بنا دے گا. اس کو تراش کے موتی بنا دے گا. اور ظاہر بات ہے تراشنا تو ایسا معمولی کام تو ہوتا نہیں ہے. اس کو تو پھوڑنا پڑتا، مارنا پڑتا ہے، گھسنا پڑتا ہے. اور وہ سنار جانتا ہے، وہ پتھر تراشنے والا جانتا ہے کہ اس کو کیسے نکھارا جاتا ہے، کیسے تراشا جاتا ہے. کبھی ہتھوڑے مارے جاتے ہیں، کبھی اس کو گھسا جاتا ہے. تب جا کے وہ پتھر جو معمولی پتھر ہوتا ہے وہ جا کے ترش کے موتی بن جاتا ہے. مہر پاکاں درمیان جانشاں، دل مدا اللہ بمہر دل خوشاں. پاک لوگوں کی محبت جان کے اندر بٹھا لو. اپنے اندر پاک لوگوں کی، نیک لوگوں کی محبت کو اندر اتار لو، بٹھا لو. دل مدا اللہ بمہر دل خوشاں. تمہارے دل کے اندر کوئی چیز بھی اچھے لوگوں کی محبت کے سوا نہ رہے. دل تمہارا کچھ نہ دے سوائے ان لوگوں سے محبت کے. ایسی کیفیت پیدا کر لو. کوئے نومیدی مرو کامید ہاست، سوئے تاریکی مرو خورشید ہاست. مایوسی کے گلی میں مت جاؤ، مایوسی کے کوچے میں مت جاؤ، کیونکہ امیدیں ہیں دنیا میں باقی. ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ ختم ہی ہو گئے ہیں دنیا سے. اب جن لوگوں کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے، ایسا مت سمجھو کہ ایسے لوگ اب دنیا میں ختم ہو گئے ہیں. امیدیں ابھی باقی ہیں. مایوس مت ہو جاؤ کہ ہم کو ایسا کوئی نہیں ملا، ہمیں کوئی صاحب دل نہیں ملا. ایسا مت سمجھو، یہ مایوسی تو نہیں چلے گی. تو مایوسی کے کوچے میں، مایوسی کی گلی میں، مایوسی کی وادی میں مت جا کے پھنسو، کیونکہ امیدیں باقی ہیں. سوئے تاریکی مرو خورشید ہاست. اندھیرے میں کیوں جاتے ہو جبکہ سورج موجود ہے؟ سورج کے موجود ہوتے ہوئے تم اندھیرے میں کیوں جاتے ہو؟ دل ترا در کوئے اہل دل کشت، تن ترا در حب سے آب و گل کشت. اور دل کو اپنے چمکاؤ تاکہ دل تمہیں اہل دل کی طرف لے جائے، ان کی گلی کی طرف لے جائے. اب جو لوگ اہل دل کی طرف جا نہیں پاتے، ان کا مطلب یہ کہ ان کا دل ان کی رہنمائی ہی نہیں کرتا. اگر دل رہنمائی کرے گا تو آپ کو دل والے ضرور ملیں گے، کیونکہ دل تو اہل دل کی طرف ہی کھینچتا ہے. اگر دل زندہ ہے تو اہل دل کی طرف ہی کھینچے گا. تن ترا در حب سے آب و گل کشت. اور جسم تجھے پانی مٹی کے قید خانے کی طرف کھینچتا ہے. دل تجھے اہل دل کی طرف کھینچتا ہے، اور تمہارا جسم تمہیں یہ پانی مٹی کی چیزوں کی طرف کھینچے گا. پانی مٹی کی چیزیں کیا کیا ہیں؟ خواہشات، بھوک، پیاس، یہ جو آرزویں، یہ شہوات، یہ جتنی ساری چیزیں ہیں اس کا تعلق جسم سے ہے. تو جسم تجھے اس کی طرف کھینچے گا، اور دل تجھے دل والوں کی طرف کھینچے گا. ہی غذائے دل بدا از ہم دلے، رو بجو اقبال را از مقبلے. ہاں، کسی دل والے سے دل کی خوراک لو. غذائے دل بدے، دل کی غذا لو، از ہم دلے، دل والے سے. دل کی غذا دل والے کے پاس ہی ملتی ہے. رو جاؤ، بجو تلاش کرو، اقبال را اپنے اقبال کو، اقبال مندی کو، از مقبلے اقبال والے سے. اپنے نصیب کو چمکاؤ نصیب والے سے. دست زن در ذیل صاحب دولتے، تاز افضالش بیابی رفتے. کسی ایسی دولت والے کا دامن تھام لو
پکڑ لو تاکہ اس کی بزرگی سے تو بلندی پر پہنچ جائے. اگر تجھے بلندی چاہیے تو اس کی بلندی، اس کی بزرگی سے تجھے بلندی مل سکتی ہے، اور ایسے میں تجھے ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ اس کو پکڑ لینا، چھوڑنا، اس کی ہمنشینی اختیار کرنا، اس کی صحبت اختیار کرنا، اس کی ہدایتوں پہ عمل کرنا. مگر پہلے وہ دل والا ملنا، جیسا کہ میں نے بیان کیا ابتدا میں شرح میں کہ اگر لکڑی کی تلوار ملی ہے تو پہلے اس کو پھینک دو، اس کے بعد میدان جنگ میں اترو. تو پہلے آپ کو صحیح تلوار ملنا چاہیے. اسی طریقے سے اس میدان میں آنے کے لیے پہلے آپ کو صحیح رہنما ملنا چاہیے، حقیقی ولی ملنا چاہیے. تب جا کے آپ کا کام بنے گا، تب جا کے اس کی صحبت فائدہ دے گی. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طال. یہ بھی بہت مشہور بیت ہے مولانا روم کا. اچھے آدمی کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، نیک آدمی کی صحبت تجھے نیک بنائے گی، برے آدمی کی صحبت تجھے برا بنائے گی. یہ ایک کلیہ ہے، یہ ایک اصول ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اگر اچھے بننا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو. برے بننا چاہتے ہو تو برے لوگوں کے ساتھ رہو. اچھے بننا چاہتے ہو، برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو کبھی اچھے نہیں بن سکیں گے. برے بننا چاہتے ہیں تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، برے نہیں بن سکیں گے. کوئی آدمی برا بننا چاہتا ہے لیکن اگر اچھوں کی صحبت میں آ جاتا ہے اور وہاں پر اس کا دل لگتا ہے تو وہ برا تھوڑی بنے گا، اچھا ہی بنے گا. تو آپ کیا چاہتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کس کے ساتھ رہتے ہیں اس سے ہوتا ہے. یہ ہے حقیقت. اب چونکہ اچھے لوگوں کا ذکر آ گیا ہے تو اب مولانا روم جو ہے اب نعت شریف کے اشعار پیش کر رہے ہیں. اب حضور کا تذکرہ نکل گیا ہے تو اب بغیر حضور کی تعریف کیے آپ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وصحبہ والحمد للہ رب العالمین.